अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने खूब ज़्यादा गोश्त खाया होगा, आपने अपने ईद को सही तरीके से एंजॉय किया होगा, आपके जो नए कपड़े हैं या आपके जो नए शूज़ हैं आपने उनको पुराना भी किया होगा. सो इट मीन्स दैट यू हैव स्पेंड अ फ्यू डेज ऑफ एन्जॉयमेंट. और एन्जॉयमेंट आप लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपने अपने आप को रिफ़्रेश कर लिया है, तो रिफ़्रेशमेंट के बाद अब दोबारा से आपने क्या करना है कि आपने अपने स्टडीज़ पे फोकस करना है. तो आपके स्टडी पे फोकस डाइवर्ट करने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ द टेस्ट. MCQs नंबर 1, द इंडस्ट्रियस डैश ऑलवेज नॉट सक्सेसफुल. याद रखें, हमारे पास कभी भी किसी एडजेक्टिव का प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, बल्कि हम हमेशा उसको जो है वो क्या करते हैं, उसको हम हमेशा नाउन से पहले लगाते हैं. तो चाहे उसके बाद सिंगुलर नाउन आ जाए या उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए, हम एडजेक्टिव का वही फॉर्म यूज़ करते हैं. लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं कि हम जब उसको यूज़ करते हैं तो उसके बाद नाउन चूँकि अंडरस्टूड होता है तो हम उसको ओमिट करते हैं. तो ऐसे एडजेक्टिव को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम उससे पहले द लगाते हैं. जिस तरह हम कहते हैं कि द ब्लाइंड, या हम कहते हैं कि द पुअर, या जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा है कि द इंडस्ट्रियस. ठीक है, तो याद रखें कि जब भी आपके पास कोई एडजेक्टिव आ जाए उससे पहले आर्टिकल द आ जाए और उसके बाद आपके पास नाउन ना हो तो आप उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे. फिर से सुने, एक एडजेक्टिव आ जाए, उससे पहले आर्टिकल द आ जाए और उसके साथ नाउन नहीं है, तो फिर आप हमेशा इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. तो हम कहते हैं कि द इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज नॉट सक्सेसफुल. MCQs नंबर 2, स्मोकिंग डैश इंजूरियस टू हेल्थ. देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उस सेंटेंस के स्टार्ट में जो वर्ड आ रहा है उसके एंड में आपके पास ING आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं जेरंड. जेरंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, यानी ये बेसिकली वर्ब होता है लेकिन इसको हम किसी सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ करते हैं. तो जब आपके पास सेंटेंस का एक स्टार्टिंग वर्ड आ जाए और उस स्टार्टिंग वर्ड के एंड में आपके पास ING आ रहा है तो हम उसे कहते हैं जेरंड. और याद रखें, जेरंड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है. जेरंड के साथ क्या आता है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है. तो हम उसके साथ लगाएंगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. MCQs नंबर 3, देखिए जब आपके पास टू आ जाए और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. याद रखिए कि जब भी आपके पास टू आएगा और आप उसको एज एन इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं तो आप उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. और जब आपके पास किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव आ जाए तो आप उसके बाद भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे. जिस तरह हम जेरंड के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, इसी तरह हम इन्फिनेटिव के साथ भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. तो हम कहते हैं कि टू err इज ह्यूमन. MCQs नंबर 4, देखिए अगर हमारे पास आ जाए अ नंबर ऑफ, या हमारे पास आ जाए अ मेजॉरिटी ऑफ, तो याद रखें हम इसके बाद प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे. अगर हमारे पास आ जाए अ नंबर ऑफ और हमारे पास आ जाए अ मेजॉरिटी ऑफ तो उसके बाद हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. और अगर हमारे पास आ जाए द नंबर ऑफ या हमारे पास आ जाए द मेजॉरिटी ऑफ तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी, हम इसके बाद लगाएंगे सिंगुलर वर्ब. अ नंबर ऑफ और अ मेजॉरिटी ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब, जबकि द नंबर ऑफ और द मेजॉरिटी ऑफ के बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. तो हमारे पास है अ नंबर ऑफ कोचेस. अब याद रखें, आपके पास जब कोई वर्ब आ जाए और उसके साथ S या ES आप लगाते हैं तो उस वर्ब को हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं. और अगर कोई वर्ब आ जाए और आप उसके साथ S या ES नहीं लगाते हैं तो हम उसको प्लूरल वर्ब कहते हैं. फिर से सुने, अक्सर औकात स्टूडेंट जो है वो वाज और वर को तो जानते हैं कि वाज सिंगुलर है और वर हमारे पास प्लूरल है, लेकिन उनके लिए पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन ये भी बन जाती है कि हमारे पास एक वर्ब आ जाए और उसके साथ एस आया है या नहीं आया है, तो इसमें हमारे पास सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है.
So remember, whenever you get a verb and you make an addition of s or es, that verb is considered singular. اگر آپ کسی ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کو یوز کرتے ہیں تو ہم اسے سنگولر کہتے ہیں, اور اگر آپ اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کو یوز نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اسے پلورل کہتے ہیں. اب دیکھیے ہمارے پاس آیا ہے the number of days, sorry, a number of coaches, a number of آیا ہے, تو اس وجہ سے ہمارے پاس اس میں پلورل فارم آف ورب آئے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ the number of days in this month are 30. آپشن سی از دا رائٹ آپشن. پھر اس میں ہمارے پاس ہے a number of coaches, MCQs نمبر 4 میں ہمارے پاس آئے گا a number of coaches prefer cricket to football. اس میں ہمارے پاس آئے گا آپشن اے, جبکہ MCQs نمبر 5 میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن اے. یعنی MCQs نمبر 4 میں بھی ہمارے پاس رائٹ آپشن اے ہے, اور MCQs نمبر 5 میں بھی ہمارے پاس رائٹ آپشن کیا ہے, یہ آپشن اے ہے. MCQs نمبر 6, neither Samad nor his cousins dash going to the party. دیکھیے ہمارے پاس جب neither nor either or not only but also or nor ہمارے پاس یہ آ جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ verb agrees with the second noun. agrees کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مطابق لگانا. ہمارے پاس جب یہ کنجنکشنز آتے ہیں تو ایک ناؤن اس کے پہلے آتا ہے اور ایک ناؤن اس کے بعد آتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سیکنڈ ناؤن کو دیکھنا ہے. اگر سیکنڈ ناؤن آپ کے پاس سنگولر ہے تو آپ اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب لگائیں گے, اور اگر سیکنڈ ناؤن آپ کے پاس پلورل ہے تو آپ اس کے ساتھ پلورل فارم آف ورب لگائیں گے. اب ہمارے پاس ہے neither سمد. اب سمد ہمارے پاس سنگولر ہے, لیکن ہمارے پاس ہے his cousins, تو cousins ہمارے پاس پلورل ہے, اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ پلورل فارم آف ورب لگائیں گے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گا going to the party. اب یاد رکھیں has اور have کے ساتھ ہم تھرڈ فارم آف دی ورب لگاتے ہیں, جبکہ has been اور have been کے ساتھ ہم ing فارم آف ورب لگاتے ہیں. has been اور have been کے ساتھ ہم تھرڈ فارم آف دی ورب لگاتے ہیں, جبکہ has been اور have been کے ساتھ ing لگاتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے going, تو اس وجہ سے ہم نے has been اور have been میں سے سلیکٹ کرنا ہے. چونکہ ناؤن ہمارے پاس پلورل ہیں, اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن ڈی. neither Samad nor his cousins have been going to the party. MCQs نمبر 7. اچھا یہاں پر ہم نے کہا کہ ورب کس کے مطابق آتا ہے, سیکنڈ ناؤن کے مطابق. لیکن اگر ہمارے پاس آ جائے as well as, یا ہمارے پاس آ جائے together with, یا ہمارے پاس آ جائے in accordance with, یا ہمارے پاس آ جائے along with, تو وہاں پر ورب کس کے ساتھ ایگری کر رہا تھا, سیکنڈ ناؤن کے ساتھ. یہاں پر ہم اس کے الٹا جائیں گے, ہم کہتے ہیں کہ ورب agrees with the first noun. تو اگر فرسٹ ناؤن آپ کے پاس سنگولر ہے تو سنگولر فارم آف ورب, اگر فرسٹ ناؤن آپ کے پاس پلورل ہے تو پلورل فارم آف ورب. اب یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے the followers as well as the leader. as well as سے پہلے ہمارے پاس آیا ہے the followers, تو ہم نے اس سے پہلے جو ہمارے پاس ناؤن آیا ہے اس کو دیکھنا ہے. پہلا ناؤن ہمارے پاس پلورل ہے, اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ پلورل فارم آف ورب لگائیں گے, اور ایگریڈ ہمارے پاس تھرڈ فارم آف دی ورب ہے, اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس آ جائے گا آپشن بی. the followers as well as the leader have agreed to stop the protest. MCQs number 8. neither of the angry dash followed the decorum. دیکھیے اگر ہمارے پاس سینٹینس کے اسٹارٹ میں آ جائے ون, نن, ایچ, ایوری, ٹھیک ہے, یا آئدر اور نائدر, اور اس کے بعد دوسرا جو ورڈ آ جائے وہ آف ہو, تو یاد رکھیں آپ کے پاس جو ناؤن آئے گا وہ پلورل ہوگا, اور جو ورب آئے گا وہ سنگولر ہوگا. یعنی اگر سینٹینس کے اسٹارٹ میں ون, نن, ایچ, ایوری, آئدر اور نائدر آ جائے, اور اس کے بعد دوسرا جو ورڈ آیا ہے وہ آپ کے پاس آف ہے, تو آپ کے پاس جو ناؤن آئے گا وہ پلورل ہوگا, اور جو آپ کے پاس ورب آئے گا وہ آپ کے پاس سنگولر ہوگا. اب سینٹینس کے اسٹارٹ میں آیا ہے neither,
اس کے بعد آیا ہے آف, تو ناؤن کون سا آئے گا؟ پلورل. شاباش. تو مین کا ہمارے پاس پلورل فارم کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے مین. تو اس وجہ سے ایم سی کیوز نمبر 8 میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن بی. ایم سی کیوز نمبر 9 یور آئی گلاسز, یہ ہمارے پاس ہے پیئرڈ ناؤنس. کیا ہے؟ پیئرڈ ناؤن. پیئرڈ ناؤن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جن میں ہم دو چیزوں کو ایک ساتھ یوز کرتے ہیں, یا ایک ایسی چیز جس کے دو حصے ہوتے ہیں. آپ کے پاس فار ایگزامپل یہ اسپیکٹیکل جو میں نے پہنے ہیں, صحیح ہے, چشمے, اس کے دو حصے ہیں. ٹراؤزرس کے دو حصے ہوتے ہیں. سیزرز اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. جینز اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. پاجاماز اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. شوز. تو ان دونوں چیزوں کو ہم چونکہ ایک ساتھ یوز کرتے ہیں, اس وجہ سے ہم اسے پیئرڈ ناؤن کہتے ہیں. اور یاد رکھیں, پیئرڈ ناؤن کے ساتھ ہم ہمیشہ پلورل فارم آف ورب لگاتے ہیں. پیئرڈ ناؤن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہم ہمیشہ پلورل فارم آف ورب لگاتے ہیں. تو ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن سی, یور آئی گلاسز آر لوکنگ گریٹ. ایم سی کیوز نمبر 10, اب یہ بھی ہمارے پاس پیئرڈ ناؤن کے بارے میں ہے, لیکن یاد رکھیں ہم جب بھی کسی ناؤن کا پلورل فارم بناتے ہیں تو ڈائریکٹ بنا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بوائے, ہم کہتے ہیں بوائز, ہم کہتے ہیں گرل, ہم کہتے ہیں کہ گرلس. لیکن ہم جب کسی پیئرڈ ناؤن کا پلورل فارم بناتے ہیں تو ہم اس کا پلورل ناؤن ڈائریکٹ نہیں بنا سکتے. یعنی ہمارے پاس ٹراؤزرز اور ہم کہیں کہ ٹراؤزرز, یا فار ایگزامپل ہمارے پاس آئے کہ آئی گلاسز یا اسپیکٹیکلز, اور میں کہتا ہوں کہ اسپیکٹلسز. نہیں, یہ غلط ہوگا. بلکہ ہم جب بھی کسی پیئرڈ ناؤن کا پلورل فارم بنائیں گے تو ہم اس کا جب پلورل فارم بناتے ہیں تو اس سے پہلے ہم پیئرز لگاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن سی, ہی ہیز باٹ 2 pairs آف اسپیکٹیکلس. ایم سی کیوز نمبر 11, اگر آپ کے پاس 2 nouns آ جائے, 2 nouns, اور درمیان میں اینڈ آ جائے, اینڈ, اس ایم سی کیوز کو ذرا سمجھے. 2 nouns آئے ہیں اور درمیان میں اینڈ آیا ہے, تو آپ اس کے ساتھ پلورل فارم آف ورب لگائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس 2 nouns آ جائے, درمیان میں اینڈ آ جائے, اور ایک ناؤن کے ساتھ آرٹیکل ہے اور دوسرے کے ساتھ آرٹیکل نہیں ہے, تو پھر آپ اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب لگائیں گے. اے, این, دا, یہ 3 چیزیں ہمارے پاس کیا ہیں؟ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آرٹیکلز ہے. اب اگر آپ اس ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں کہ دا پروفیسر اینڈ اسکالر, پروفیسر ایک ناؤن ہے, اسکالر دوسرا ناؤن ہے. لیکن یہاں پر پروفیسر کے ساتھ آرٹیکل آیا ہے اور اسکالر کے ساتھ آرٹیکل نہیں آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں نام ہم نے ایک انسان کے لیے یوز کیے ہیں. جو بندہ پروفیسر ہے وہی بندہ اسکالر بھی ہے, اور جو بندہ اسکالر ہے وہی بندہ ہمارے پاس پروفیسر بھی ہے. تو یاد رکھیں, جب آپ کے پاس 2 nouns آ جائیں, درمیان میں اینڈ آ جائے, اور ایک ناؤن کے ساتھ آرٹیکل ہو اور ایک ناؤن کے ساتھ آرٹیکل نہ ہو, تو پھر آپ اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب لگائیں گے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس ہے کہ دا پروفیسر اینڈ اسکالر از ویٹنگ ان دا ویٹنگ روم. ایم سی کیوز نمبر 12, مائی کزن اینڈ مائی فرینڈ. اچھا, اگر یہ ایم سی کیوز اس طرح ہوتا ہے کہ مائی کزن اینڈ فرینڈ, مائی کزن اینڈ فرینڈ, تو پھر آپ نے ایک ناؤن کے ساتھ ایڈجیکٹو لگایا ہے اور دوسرے ناؤن کے ساتھ ایڈجیکٹو نہیں لگایا ہے, تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب لگائیں گے. لیکن چونکہ یہاں پر آپ کے پاس 2 nouns آئے ہیں, ان دونوں ناؤنس کے ساتھ کیا آیا ہے؟ ان دونوں ناؤنس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجیکٹو آیا ہے. اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ پلورل فارم آف ورب لگائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ مائی کزن اینڈ مائی فرینڈ آر ڈسکسنگ اے ویری سیریس ایشو. ایم سی کیوز نمبر 13, اچھا دیکھیں, انگلش میں ہمارے پاس جو اکثر ہم کسی ناؤن کا پلورل بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایس لگاتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ جس بھی ناؤن کے اینڈ میں ایس آ جائے تو وہ آپ کے پاس پلورل ہے. نہیں, اکثر اوقات اس میں اسٹوڈنٹ یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اس ناؤن کے اینڈ میں ایس آیا ہے تو یہ تو ہمارے پاس پلورل ہے. نہیں, بلکہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی سبجیکٹس کے نیم آتے ہیں, کس چیز کے نیم؟ سبجیکٹس. تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب لگائیں گے. تو ایتھکس بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایتھکس ڈیلز ود مورالٹی. تو اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن کون سا ہوگا؟ آپشن بی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کسی ناؤن کے ساتھ ایس آ جائے, ورب کے ساتھ ایس آ جائے, تو ہمارے پاس سنگولر بن جاتا ہے. ایم سی کیوز نمبر 14, دیکھیے, سنگولر ناؤن سنگولر ورب, پلورل ناؤن پلورل ورب. لیکن اگر ہمارے پاس ایک پلورل پراپر ناؤن آ جائے, پلورل پراپر ناؤن کا مطلب ہے کہ کسی بک کا نیم آ جائے, یا ہسٹری میں کوئی پاسٹ ایونٹ ہو چکا ہے اس کا نیم آ جائے, تو ہم اس کے ساتھ پھر کیا کرتے ہیں؟ سنگولر فارم آف ورب لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ گلیورز ٹریول از ریٹن بائی سوئفٹ. اچھا, اب کے اسٹوڈنٹ میں یہ ذہن میں یہ بھی کنفیوژن ہوگی کہ اگر ہمارے پاس
ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ناؤن ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس ناؤن آیا ہے یہ ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے کہ نہیں؟ تو جب بھی کوئی ناؤن آپ کے پاس آ جائے، چاہے وہ سینٹینس کے اسٹارٹ میں ہے یا مڈل میں ہے یا اینڈ میں ہے، اور اس کے سارے لیٹرز آپ کے پاس کیپٹل ہیں، تو یاد رکھیے یہ آپ کے پاس کیا ہوگا، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کسی پراپر ناؤن میں ہے۔ تو اگر وہ پراپر ناؤن پر آپ کے پاس پلورل بھی ہے تو تب بھی آپ اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب لگائیں گے۔ MCQs نمبر 15، یاد رکھیں اگر سینٹینس کے اسٹارٹ میں ایچ آ جائے یا سینٹینس کے اسٹارٹ میں ایوری آ جائے، آپ اس کے ساتھ سنگولر ورب کو یوز کریں گے۔ اگر سینٹینس کے اسٹارٹ میں ایچ آ جائے یا سینٹینس کے اسٹارٹ میں ایوری آ جائے تو پھر اس کے بعد اگر 2 ناؤنز بھی آئے ہوں یا 3 ناؤنز بھی آئے ہوں تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ سنگولر ورب کو یوز کرتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ ایچ شاپ کیپر اینڈ کسٹمر ہیز بین پریزنٹنگ ڈسسیٹسفیکشن۔ ہیز بین اس وجہ سے لگایا ہے کیونکہ ایچ آیا ہے تو سنگولر ورب لگائیں گے، اور چونکہ ING فارم آف ورب آیا ہے تو ING سے پہلے ہم ہیز بین اور ہیو بین کو یوز کرتے ہیں۔ MCQs نمبر 16، گلخان سینٹ اے گفٹ آف 3-X ٹو گلختہ۔ دیکھیے اگر آپ کے پاس یہ نمبر آ جائے 100 یا آپ کے پاس آ جائے 1000 ملین ڈزن ایٹسٹرا، اس قسم کے ورڈز اگر آپ کے پاس آ جائے، سنیں اگر اس سے پہلے 1 2 3 آیا ہے تو یہ ناؤن سنگولر یوز ہوگا، اور اگر اس سے پہلے 1 2 3 نہیں آیا ہے تو یہ ناؤن پلورل یوز ہوگا۔ پھر سے سنیں، اگر آپ کے پاس 100 1000 ملین بلین ٹریلین ڈزن ایٹسٹرا اس قسم کے ورڈز آ جائے اور اس سے پہلے 1 2 3 آیا ہے تو یہ ورڈ ہمیشہ آپ کے پاس پھر سنگولر یوز ہوگا، اور اگر اس سے پہلے 1 2 3 نہیں آیا ہے تو پھر یہ آپ کے ساتھ پلورل ہوگا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ہے گلخان سینٹ اے گفٹ آف 3، تو 3 آیا ہے تو اب ہم اس کا کون سا فارم یوز کریں گے؟ ہاں شاباش، سنگولر یوز کریں گے۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس ہوگا آپشن اے، گلخان سینٹ اے گفٹ آف 3 ڈزن ایگز ٹو گلختہ۔ MCQs نمبر 17، دیکھیں جب ہمارے پاس مینی آتا ہے تو اس کے بعد پلورل ناؤن پلس پلورل ورب، لیکن اگر ہمارے پاس مینی آ جائے تو پھر اس کے بعد سنگولر ناؤن پلس سنگولر ورب۔ اگر مینی آ جائے اس کے بعد آ جائے تو یہ جو ناؤن یوز ہوگا یہ بھی سنگولر ہوگا، اور یہ جو ورب یوز ہوگا وہ بھی سنگولر ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ مینی اے بک ہیز بین بینڈ بائی دا گورنمنٹ، اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن اے۔ MCQs نمبر 18، دا پولیس ڈیش پیٹرولنگ دا اسٹریٹس۔ دیکھیے اگر آپ کے پاس ورڈ آ جائے پولیس، پبلک، نیشن، کیٹل، تو یہ ناؤن ہمیں اصل میں شکل سے سنگولر دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ ہے پلورل، اور یاد رکھیں اس کے بعد آپ کے پاس کون سا ورب آئے گا؟ پلورل ورب آئے گا۔ یہ پولیس، پبلک، نیشن، اچھا اس میں ایک اور ورڈ بھی لکھے فوک۔ تو یہ ہمارے پاس ایسے ناؤن ہیں جو کہ ہمیں آؤٹ ورڈلی سنگولر دیکھتے ہیں لیکن آپ نے ہمیشہ اس کے بعد پلورل فارم آف ورب کو لگانا ہے۔ تو ہمارے پاس آ جائے گا دا پولیس آر پیٹرولنگ دا اسٹریٹس، آپشن سی از دا رائٹ آپشن۔ MCQs نمبر 19، کیٹل ڈیش گریزنگ ان دا فیلڈ۔ اب دیکھیے آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پولیس، پبلک، نیشن، کیٹل اور فوک، اس کے بعد کون سا ورب آئے گا؟ پلورل ورب آئے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کیٹل آر گریزنگ ان دا فیلڈ۔ MCQs نمبر 20، 10,000 روپیز ڈیش ٹو مچ ٹو پے فار ایٹ۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس نمبر آ جائے، نمبر، اس کے بعد آپ کے پاس منی آ جائے یا ویٹ آ جائے یا ڈسٹینس آ جائے تو آپ اس کے بعد سنگولر ورب کو یوز کریں گے۔ اگر آپ کے پاس نمبر اور اس کے بعد منی، ویٹ، یعنی فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ 10 کلو گرامس، یا آپ کہتے ہیں کہ ڈسٹینس ہم کہتے ہیں کہ 15 کلومیٹرس، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر کے بعد اگر ہمارے پاس یہ منی، ویٹ اور ڈسٹینس آئے گا تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب کو یوز کریں گے۔ تو اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن ڈی، 10,000 روپیز از ٹو مچ ٹو پے فار ایٹ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انگلش کے MCQs تھے۔ اینڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ابراہیم نے بہت زیادہ گوشت کھایا ہے عید میں، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر آپ اس کے مرتبے کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ